आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, खुशहाली के प्रोग्राम के साथ, जश्न विलादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निघा ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन सबसे पहले अपने इमाम की खिदमत में, इमाम वक्त की खिदमत में तबरीकात व तहनीत पेश करते हैं उनके जद की विलादत बासादत। और फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा को आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस अहले बैत चैनल के सिलसिले से आपको जो है मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद ताला इमाम के सदक़े से हमारे दामनों को गौहरे मुराद से भर दे। और आपकी खूबसूरत समातों की नज़र जो है वो मैं छोटी सी जो है वो एक मनक़बत करना चाहूँगी कि हम नाम नबी, हम शक्ल अली, वल्लाह इमाम बाक़िर हैं, जिनमें है वली नूर अज़ली, वल्लाह इमाम बाक़िर हैं। आईना ज़हरा कह दीजिए, आईना ज़हरा कह दीजिए, या सानी कौसर कह दीजिए। फिर नस्र इमामत जिनसे चली, वल्लाह इमाम बाक़िर हैं। तनवीर हुसैनी के हामिल, सज्जाद की सुन्नत पर आमिल, खालिक के वली और इब्न वली, वल्लाह इमाम बाक़िर हैं। माँ उनकी है फातिमा बिन्ते हसन और वालिद माजिद ज़ैनुल लिवा, वो ज़ात जो इन गोदों में पली, वल्लाह इमाम बाक़िर हैं। तबलीग शरीयत की खातिर हर सुबह मसा मसरूफ़ अमल, इस्लाम के ही मिस्ल अली, वल्लाह इमाम बाक़िर हैं। कुरआन की सूरत कह दीजिए, कुरआन की सूरत कह दीजिए, अल्लाह की आयत कह दीजिए, तौहीद की एक तहरीर जली, वल्लाह इमाम बाक़िर हैं, वल्लाह इमाम बाक़िर हैं। क्या खूबसूरत हस्ती कि आज हम जश्न विलादत मना रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं हम कि हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं अपने इमाम की खिदमत में। वो इमाम जो हमारे ज़माने का इमाम है, जो हमारे दरमियान मौजूद है इमाम। और चलते हैं इस खुशी के मौके पर शामिल गुफ्तगू होंगे हमारी बहुत ही काबिल एहतराम ख्वाहर ज़ाकिरा अहले बैत मोहतरमा सैयदा सहर रिज़वी साहिबा। उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम राह अमल के तवस्सुत से और आपको, पूरी अहले बैत टीम को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इमाम बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत मुबारक हो। बिलख़ुसूस ये तबरीकात व तहनीत हम जद्दा सादात उम्मुल हसनात जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पेश करते हैं उनके फ़र्जंद की विलादत पर, और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में पेश करते हैं। आज के दिन के बरक़ात, सआदत और आज के दिन के अनवार परवरदिगार आलम हम सब की झोलियों में डाले। बाक़िरुल उलूम मौला का दिन है, इनके सदक़े में खुदा हमारी तमाम सुनने वालों के इल्म में इज़ाफ़ा करे, इल्म में, अमल में और फ़ज़ल में। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की हमारी, और हमारे इस प्रोग्राम में जो है वो आप हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमेशा शामिल रहती हैं। और इसके बाद चलते हैं खूबसूरत लहन रखने वाली हमारी बच्चियां हाशिम सिस्टर्स और नफ़ी सिस्टर्स, जो आज इस प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन को महज़ूज़ करेंगी। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं खूबसूरत से कलाम से, और मैं उसके लिए मुल्तमिस हूँ अपनी प्यारी सी बच्चियों नक़वी सिस्टर से कि वो हदिया कलाम अपना पेश करें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। बिस्मिल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। इल्मे खुदा में नबी के अमीन है, इल्मे खुदा में नबी के अमीन है, बाकी
बाकिर है आसमान ज़माना ज़मीन है, बाकिर है आसमान ज़माना ज़मीन है, इल्मे खुदा हिल्मे नबी के अमीन है, कुरान का बयान हदीसों की शरह है, कुरान का बयान हदीसों की शरह है, बाकिर भी इस जहान में किताबे मुबीन है, बाकिर भी इस जहान में किताबे मुबीन है, फर्जंद है अली के तो जाफर के है पिदर, फर्जंद है अली के तो जाफर के है पिदर, बाकिर खुदा के दीन के रुकने यमीन है, बाकिर खुदा के दीन के रुकने यमीन है, कुछ इस तरह सिखाए हैं अहकाम दीन के, कुछ इस तरह सिखाए हैं अहकाम दीन के, बाकिर तो खुद में लगता है जैसे के दीन है, बाकिर तो खुद में लगता है जैसे के दीन है, इल्मे खुदा हिल्मे नबी के अमीन है, बावाज़े बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। बहुत शुक्रिया बेटा, सलामत रहें, मौला आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। बहुत ही बेहतरीन कलाम था, बहुत ही बेहतरीन कलाम था। ऐसे कलाम बड़े कम सुनने को मिलते हैं, तो बहुत ही उम्दा। और बस दुआ करते हैं कि इमाम आपकी इस काविश को, इस खूबसूरत कलाम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया बेटा। जी ख्वाहर, आज इतना
बासआदत मौका है, इतना खुशियों भरा पुरनूर बरकतों वाला जो है वो आज दिन है। इमाम की विलादत भी है और पहली रजबुल मुरज्जब भी है, तो दोनों बरकतें हैं। लेकिन इमाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि उनकी विलादत बना रहे हैं। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम का जब हम ज़िक्र होता है तो हमेशा हमने उनको करबला की मज़लूमियत के हवाले से जाना है और करबला के दर्दनाक जो मसाइब हैं उनमें उनका तज़किरा सुना है, लेकिन बहुत ही कम जो है उनका ज़िक्र होता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है कि हमें चाहिए कि हम अपने तमाम इमामों को जो है इसी तरह याद करें, जिस तरह हम इमाम अली को, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी जो है वो हम काफ़ी उनके बारे में जानते हैं, लेकिन इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें इतनी जो है वो मालूमात नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि आज वो दिन है इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम का। गो कि हम कितना भी टाइम ले लें, वो टाइम जितना भी हो, लेकिन वो भी कम पड़ेगा हमें मनाक़िब व फ़ज़ाइल इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम बयान करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप आज की इस विलादत के हवाले से, इस खुशहाली के हवाले से थोड़ी-सी इमाम की उन ज़िंदगी के उन पहलुआत पे रोशनी डालें जिनके हवाले से हमें इतनी इल्म नहीं है। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत शुक्रिया परवरदिगार आलम, आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व उम्मिहा व बअलिहा व बनीहा। हरफ़ आगाज़ अगर करें तो हम ये कहेंगे कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जैसी अजीमुल मर्तबत और कदावर शख्सियत जो खुदा की नज़र में जिनके मर्तबे पर और कोई फाइज नहीं है, उस बीबी की हमने विलादत मनाई और बीबी की विलादत के बाद ही इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह ताला ने हमें अता की कि ये खुशियां समेटते चले जाओ अहले बैत के घराने की। तो यहाँ पर वो शेर जो मिर्जा दबीर ने फरमाया था कि चूंकि अभी जैसा कि आपने भी फरमाया अपने इशार में कि जनाब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम 12 इमामों में वो खास इनको खुसूसियत हासिल है कि आपका जो सिलसिला नसब है अपनी वालिदा से और अपने वालिद से, दोनों जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। यानी आपकी वालिदा बाज़ रिवायात में फातिमा और उम्मे अब्दुल्ला के नाम से भी इनको याद किया जाता है। ये इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़ की दुख्तरे नेक अख्तर हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। तो दोनों सूरतों में इनका हस्ब नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। तो मिर्जा दबीर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात कही कि मक्की, नजफी और मदनी है बाक़िर, मक्की, नजफी और मदनी है बाक़िर, फैयाज़ो बहादुरो गनी है बाक़िर, बाबा खलफे हुसैन और माँ बिनते हसन है, हक्का के हुसैनी हसनी है बाक़िर। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने, यानी आप करबला के वाक़े से पहले से अगर आप देख लीजिए विसाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत अतहार पर किस कदर मुश्किल तरीन हालात को पिरो दिया गया था, कैसे कैसे हुक्मरान इनके सरों पर थे। और खुद यानी आप देखिए कि जनाब सैयदा के साथ क्या किया गया, मौलाए कायनात की शहादत, फिर इमाम हसन की शहादत, करबला का वाक़या, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत, यानी एक के बाद एक मसाइब व आलाम जो हैं वो चल रहे हैं। और सलातीन भी जो इमाम के दौर में जो अनरिलीजियस तरीन लोग थे, बदतरीन जो लोग थे ना, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उनका जमाना देखा है। उनमें जैसे वलीद बिन अब्दुल मलिक जैसे लोग, उमर बिन अब्दुल अजीज, यजीद बिन अब्दुल मलिक, हशाम बिन अब्दुल मलिक, और ये हशाम जो है ये बड़ा यानी सख्त बुग़्ज़ रखने वाला,
یہ پورا خاندان ہی ہوں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ان کی دشمنی کیا تھی آل رسول سے اور رسول اللہ سے. ان جیسے لوگوں کی حکمرانی میں امام باقر علیہ السلام نے دین کے علم کو ایسے شگافتہ کیا کہ امام جعفر صادق نے تو بعد میں علمی خدمات کی ہیں. امام باقر علیہ السلام نے اس دور میں کہ جب کہ سچ اور حق کہنے کے لیے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، امام نے علوم آل محمد و اہل بیت اور علم کام کیا، الہی کو سبحان اللہ، بے شک. شگافتہ کیا. اسی لیے مولا کا نام باقر العلوم کہا گیا کہ یہ باقر سبحان اللہ. العلوم ہے. یعنی اگر مولا نہ ہوتے اور امام اپنی یہ خدمات انجام نہ دیتے تو بہت ممکن تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم سے چھپی رہتی. تو امام علیہ چھپی السلام رہتی. اسی لیے باقر العلوم ہے کہ انہوں نے علم حق کو اور اس کی نشر و اشاعت کو اپنی ذات سے علم کی روشنی کو ہر طرف پھیلا دیا کہ اب کوئی بھی دنیا کے اندر رہنے والا یہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک علم رسول یا آل رسول پہنچا نہیں تھا. تو امام ہر لحاظ سے نجیب الطرفین رسول اللہ سے دونوں طرف سے ان کا تعلق بنتا ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ باقر العلوم ہیں. یعنی جیسا کہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مولا باقر علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری موجود تھے اور انہوں نے رسول اللہ نے جناب جابر سے فرمایا کہ اے جابر آپ لمبی زندگی پائیں گے یہاں تک کہ آپ کی ملاقات میرے ایک فرزند سے ہوگی جو کہ میرے حسین کی اولاد میں سے ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا. تو جب بھی آپ اس سے ملاقات کیجئے گا تو آپ میرا یعنی محمد مصطفیٰ یعنی سردار الانبیاء کا سلام میرے اس فرزند کو پہنچا دیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے اور اہل بیت کے علوم کو شگافتہ کرے گا، اجاگر کرے گا، ہمارے علوم سے دنیا کو منور کرے گا. اس لیے محمد مصطفیٰ کا سلام محمد باقر العلوم کو پہنچا دینا. یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پوری بات کر سکیں، پوری یعنی ڈیپتھ میں جا کر بات کر سکیں، وہ اتنا موقع نہیں ہوتا ہے. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا کہ ایک کمسن بچہ ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے پاس براجمان ہے. مولا جناب جابر نے مولا سجاد سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے. یہ سننا تھا کہ ایک یہ آپ یہ دیکھیں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کی خود کیا اہمیت اور فضیلت ہے اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں. کہتے ہیں جناب جابر کھڑے ہو گئے اور جناب امام باقر سے کہا کہ اے امام آپ مجھے چل کر دکھائیے. انہوں نے چل کر دکھایا تو ایک مرتبہ کہا اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، آپ اپنے جد رسول مبین اسلام محمد مصطفیٰ کا سلام پیش کیجئے. اور رو پڑے، یعنی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے اے مولا، اے امام باقر، میں آپ کو شکل و شباہت میں، آپ کے چال اور ڈھال میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ پاتا ہوں. اللہ اکبر. اور اعجازاتی امام کی بات کریں کہ امام کیسے معجز نما ہے. اللہ اکبر. مثلا عبد الرحمن ابن کثیر سے جو ہے نا یہ لکھا گیا البصائر کتاب میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام ایک ویلی سے، ایک وادی سے گزر رہے تھے، مثلا راستہ تھا، وہاں آپ نے خیمہ لگایا اور پھر ایک درخت خرما کے قریب تشریف لائے. اور جب اس درخت کے پاس امام تشریف لائے، یعنی اس پر ابھی پھل نہیں تھے، وہ بالکل سوکھا ہوا درخت تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحرائی علاقہ ہو، اس میں کہیں کہیں چیدہ چیدہ آپ کو درخت بھی نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی درخت سوکھا ہوا ہو کسی مسافر کے لیے، کسی گزرنے والے کے لیے، تو وہ بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے. بہرحال امام اس درخت کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ حمد الہی کی، اللہ کا کچھ ذکر کیا، جو کہ یہ جو روایت کرنے والے ہیں انہوں نے سنا نہیں، یعنی امام صادق فرما رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ اے درخت، اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس میں سے کھانے کے لیے مجھے پھل دے. امام صادق فرماتے ہیں کہ مولا کی زبان سے، ان کی موجز نما نطق سے یہ بیان ہونا تھا
کہ اس کے درخت کے اندر سے سرخ اور زرد کھجوریں گرنے لگیں اور آپ نے انہیں تناول فرمایا. اور ابو امیہ انصاری جو اس وقت مولا کے ساتھ موجود تھے انہوں نے بھی اس میں سے کچھ کھجوریں کھائیں. اور پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ مریم کی، غالباً اب آیت کا نمبر شاید 24 یا 25 ہے، غالباً 25 ہے، جس میں مولا نے یہ اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ وَحُزِی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطْبًا جَنِیًّا، یعنی خرمے کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر پکے ہوئے تازہ خرمے جھڑ پڑیں گے. یعنی یہ آیت جناب مریم کے لیے آئی تھی. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ویسی ہی ہے جیسے مادر عیسیٰ کے لیے تھی. سبحان اللہ، مولا سبحان اللہ، کیا خوب ہے. آپ دیکھیے مولا کی کس کس چیز کو ہم یعنی ڈسکس کریں بھی تو کیا کیا ڈسکس کر سکیں گے. مولا کی شخصیت ایک ایسی مطلب وہ تاجدار رسالت کے نائب ہیں، وہ تاجدار امامت کے نائب ہیں، وہ امامت کے منصب پر بے فائز شک، ہیں. ہم اور آپ کی تو بے حیثیت ہی شک نہیں ہے کہ ہم حق ادا کر سکیں. ان کے ماما، بے شک، بالکل بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اور بالکل بجا ہے کہ ہم اگر یہاں پہ بیٹھے رہیں اور کئی نشستیں کر لیں پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے. اور ان کے مناقب و فضائل تو اتنے ہیں کہ اگر تمام عالم کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں پھر بھی ان کے مناقب و فضائل جو ہے وہ ہم کہنے سے عاجز ہیں، لکھنے سے عاجز ہیں. بے تو شک بے شک بہت ہی بے شک. ہوتا ہے کہ ٹائم اتنا قلیل ہوتا ہے پروگرام کا اور باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ جو ہے وہ پہلوات ہیں امام کی زندگی کے، ہم ان پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو اور زیادہ جو ہے وہ الیبریٹ کریں گے. تو اب چلتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت کلام کی طرف، اور میں ملتمس ہوں اپنی ہاشمی سسٹرز کی طرف جن کو خداوند تعالیٰ نے لہن داؤدی سے نوازا ہے. میں ان کو دعوت کلام دیتی ہوں کہ وہ آ کے اپنا کرام امام باقر علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں. بیٹا بسم اللہ. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Jazakallah, and assalamu alaikum to everybody, to all the viewers, and assalamu alaikum. Sahir Auntie, it's lovely to see you, and it's lovely to be part of your show, and we pray that inshallah Allah continues to bless you with the best of health, so that you may continue to enlighten our hearts and the hearts of all the believers with the zikr of Fazail and Masaib of Muhammad wa Muhammad, inshallah. برای خوشنودی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شروع کریں گے ایک منقبت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں، جس کا عنوان ہے نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ. سنیے گا انشاءاللہ. نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ، نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ، فخر رسول ناز رسالت ہے فاطمہ، فخر رسول ناز رسالت ہے فاطمہ، بیت رسول ہی سے منور ہے کائنات، ہاں بیت رسول ہی سے ستاروں کی ہے برات، نور خدا ہے شمع امامت ہے فاطمہ، نور خدا ہے شمع امامت ہے فاطمہ، نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ، ذکر بطول کرنا عبادت سے کم نہیں، ہاں یہ ذکر حرف حق کی تلاوت
سے کم نہیں، اللہ کے کلام کی آیت ہے فاطمہ، اللہ کے کلام کی آیت ہے فاطمہ، نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ، عشق بطول خلد بری کا ہے راستہ، ہاں جس دل میں ان کا عشق نہیں کچھ نہ پائے گا، ایمان و دین و فرض و شریعت ہے فاطمہ، ایمان و دین و فرض و شریعت ہے فاطمہ، نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ، ابرو گھٹا نسیم سحر موسم بہار، ہاں بیتے نبی پہ کرتے ہے ہر لمحہ جان سار، سارے جہاں کی نعمت و رحمت ہے فاطمہ، سارے جہاں کی نعمت و رحمت ہے فاطمہ، اور مکتب پیش خدمت ہے، توقیر کیوں نہ خلد میں اپنا محل بنے، ہاں آخر رمنا ہاشمی بہنوں کو کیوں ملے، ہم ہے دعائے زہرا شفاعت ہے فاطمہ، ہم ہے دعائے زہرا شفاعت ہے فاطمہ، نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ، پر محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بہت شکریہ بیٹا، مولا سلامت رکھے، بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین اس کلام سے بہت ہی محظوظ ہوئے ہوں گے۔ خدا بند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ کو دین و دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازے بیٹا۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور تھا۔ ہم یہیں پر ان کا شکریہ ادا کریں گے ہاشم سسٹرز کا، ہمیں یقین ہے ان کی دعائیں الحمدللہ ایک نئی زندگی کا بے شک کی نوید لے کر آئی ہیں۔ ہماری تمام مومنین نے دعائیں کی، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اسلم ہاشم کو اور ہماری بہن سسٹر غزالہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ان کا الہی سایہ ان آمین، بچیوں پر الہی آمین۔ قائم و دائم رکھے انشاءاللہ۔ بہت جی شکریہ۔ بہت شکریہ، اوکے بہت شکریہ بیٹا، آپ لوگوں نے بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے سماعتوں کو اور ہمارے روح کو جو ہے وہ گرما دیا آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو نام ہی ایسا ہے معصومین کے کہ بس دل جو ہے وہ جھوم جاتا ہے۔ جی آج جیسا کہ ہم کہہ رہی تھی خواہر کہ آج جو ہے وہ پہلی رجب المرجب بھی ہے اور اتنا خوبصورت بابرکت مہینہ کا آغاز بھی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے وہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا کرامات ہیں، کیا رحمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، تاکہ ہم کلی طور پہ جو ہے ماشاءاللہ وہ اویئر ہو کے ان سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی عظمت و کرامتوں کے صدقے میں توفیق دے کہ ہم اس کو درک کر سکیں، اس کو پرسیو کر سکیں۔ الہی یہ آمین، بہت عظمتوں والا مہینہ کہ ماہ رجب، ماہ بے شک شعبان اور رمضان کی عظمت و فضیلت تو ایسی ہے کہ بیان کرنے والے اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ محمد بے شک، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاک نبی اللہ نے صلی فرمایا کہ علی ماہ محمد رجب وعلی محمد خدا وسلم۔ کے نزدیک بہت بزرگی والا مہینہ ہے، یعنی خدا بے نے شک اس بے شک، مہینے کو
اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی یہ رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے، خدا یعنی کا ایسا مہینہ، بے موقع شک. ہے، ایسا گولڈن چانس ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو. وہ رب کریم تم سے راضی ہو جائے تو تمہاری زندگی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، لوائل حمد کا سایہ بھی مل جائے گا، جوار معصومین، جوار فاطمہ یہ سیدہ بھی مل جائے گا، مولا کریم کربلا کے شہنشاہ مولا حسین بھی راضی ہو جائیں گے. یعنی آج کے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں اپنے رب کے قریب جانے کے لیے دیکھیے اللہ نے سب سے پہلا وسیلہ امام باقر کی شکل میں عطا کر دیا. سیدہ فاطمہ زہرا کے حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان امت رسول کا مہینہ ہے. تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایسا دور شروع ہو گیا ہے رجب میں، ایسا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جو اس رجب کے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھے، آپ اندازہ لگائیے گا کہ ایک روزہ بھی کوئی رجب کے مہینے میں رکھتا ہے تو اس کو اللہ کی ایسی خوشنودی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کا غضب اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے. اور پھر جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ مولا نے فرمایا کہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے. اور یہ ہم دنیا کے سال نہیں بول رہے ہیں، یہ آخرت کے سال ہیں جو مولا فرما رہے ہیں. یعنی 1 سال کی مسافت تک انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے جو ایک دن کا روزہ رکھے. اور جو 3 دن کے روزے اس مہینے میں رکھ لے تو مولا فرما رہے ہیں امام کاظم علیہ السلام کہ جو 3 روزے رکھ لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ہم ہر عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں آپ ان عبادتوں کو جب کرتے ہیں تو اللہ آپ پر اپنی خوشنودی اور آپ پر جنت کو اپنے لیے واجب بنا لیتا ہے کہ اب اللہ پر واجب ہو گیا کہ وہ اپنے اس بندے کو جہنم سے دور کر دے اور جنت میں لے آئے. یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں آپ فقط یہ جملہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ ایک جملہ آپ کو رحمتوں کا حقدار بناتا ہے. یہ ایک جملہ اللہ سے طلب و مغفرت کا آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرماتا ہے. مولا یہی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں محروم نہ رہو، جتنی ممکن عبادت ہے اس کو کرو. یہ وہ مہینہ ہے یکم رجب ہی مولا امام باقر کی ولادت، پھر اسی رجب کے مہینے میں ہمیں لیلۃ الرغائب ملتی ہے، رغبتوں والی رات، ایسی رات کہ جو حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے، ایسی رات کہ جس کی عبادتیں قبر میں کام آتی ہیں. اسی رجب کے مہینے میں اس کے ید بیضا میں، یعنی اس کے درمیانی شبوں میں اور دنوں میں عمل داؤد بجا لایا جاتا ہے. اسی رجب کے مہینے میں جناب نوح جیسے اولو العزم نبی اپنی کشتی میں سوار ہوئے تھے. اس کی اہمیت کو پرکھیے، سمجھیے، پڑھیے کتابوں کو تاکہ ہم اپنے لیے حسنات جمع کر سکیں. یہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے نوید نجات لایا ہے، خدا کی خوشنودی لایا ہے، خدا کی رحمتیں لایا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں، ہمارے ظرف کیا ہیں جو ہم یعنی دیکھیے ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جو رجب میں ایک روزہ رکھے، اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ جو ایک روزہ رکھے خدا اس کو سقراط کی سختیوں، یعنی جو روح کا جسم سے علیحدہ ہونا ہے، جو روح جب جسم سے علیحدہ ہو رہی ہوتی ہے اس کی ہولناکیوں سے اور اس کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. پھر مولا فرماتے ہیں جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے تو وہ پلے صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جو آخر رجب میں 3 روزے رکھے تو قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. خدا بند تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، اور بالخصوص یہ 3 مہینے جو اب آ رہے ہیں، رجب کے مہینے سے پیوریفیکیشن شروع ہو جاتی ہے سول کی
کہ ہم داخل ہو رہے ہیں رجب کے مہینے میں، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، پھر شعبان آتا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں وہ مہینہ جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح جو ہے پیور ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ خدا سے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ تو کتنے مہینہ ہے خوبصورت رجب کا مواقع ہے. کہ جس میں بالکل یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ بیج ایمان کا بوئیں گے اپنے دل میں اور رمضان بوئیں میں گے، اس کے ثمر کو اٹھائیں گے. یہ ثمرات کو دیکھیں گے. پریپریشن بے کا شک، مہینہ بہت ہے بے انشاءاللہ. شک بے شک، بہت خوبصورت. بس خداوند تعالیٰ کی یہ رحمت ہے جو ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، ہر موقع فراہم کرتی ہے کہ آؤ اے انسان اور بے شک اپنے سول کو جو ہے وہ پیور کر لو، آؤ میرے قریب آ جاؤ. تو بہت بے خوبصورت. شک چلتے ہیں ایک خوبصورت سی ایک اور منقبت کی طرف، اور میں پھر گزارش کروں گی اپنی ہاشمی سسٹر سے کہ وہ ہدیہ کلام امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں. بیٹا بسم اللہ. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وانشر فرجهم. Jazakallah, and assalamu alaikum to everybody, to all the viewers, and assalamu alaikum. Sahar Auntie, it's lovely to see you, and it's lovely to be part of your show, and we pray that inshallah Allah continues to bless you with the best of health, so that you may continue to enlighten our hearts and the hearts of all the believers with the zikr of Fazail and Masaib of Muhammad wa Muhammad, inshallah. برای خوشنودی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وانشر فرجهم. شروع کریں گے ایک منقبت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں، جس کا عنوان ہے نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ. سنیے گا انشاءاللہ. نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ. نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ. فخر رسول ناز رسالت ہے فاطمہ. فخر رسول ناز رسالت ہے فاطمہ. بیت رسول ہی سے منور ہے کائنات. ہاں بیت رسول ہی سے ستاروں کی ہے برات. نور خدا ہے شمع امامت ہے فاطمہ. نور خدا ہے شمع امامت ہے فاطمہ. نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ. ذکر بطول کرنا عبادت سے کم نہیں. ہاں یہ ذکر حرف حق کی تلاوت سے کم نہیں. اللہ کے کلام کی آیت ہے فاطمہ. اللہ کے کلام کی آیت ہے فاطمہ. نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ. عشق بطول خلد بری کا ہے راستہ. ہاں جس دل میں ان کا عشق نہیں کچھ نہ پائے گا. ایمان و دین و فرض و شریعت ہے فاطمہ. ایمان و دین و فرض و شریعت ہے فاطمہ. نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ.
ابرو گھٹا نسیم سحر موسم بہار. ہاں بیتے نبی پہ کرتے ہے ہر لمحہ جان سار. سارے جہاں کی نعمت و رحمت ہے فاطمہ. سارے جہاں کی نعمت و رحمت ہے فاطمہ. اور مکتب پیش خدمت ہے. توقیر کیوں نہ خلد میں اپنا محل بنے. ہاں آخر رمنا ہاشمی بہنوں کو کیوں ملے. ہم ہے دعائے زہرا شفاعت ہے فاطمہ. ہم ہے دعائے زہرا شفاعت ہے فاطمہ. نازا خدا ہے جس پہ وہ عزت ہے فاطمہ. پر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ بیٹا. بچیوں آپ لوگوں کا بہت ہی شکریہ. اتنے اپنے مجھے پتا ہے کہ آج کل کے ایام جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ذاکرین کے لیے، ہمارے منقبت خانوں کے لیے بہت ہی بزی ہوتے ہیں. تو ان بزی وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے بھی ہیں ان کی بھی لک آفٹر کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو، اسی طرح اپنے ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بنائے رکھے، اور مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کو آپ کی گودیوں کو یوں ہی ہرا رکھے. بہت اور شکریہ ہم بیٹا، سمجھتے بہت ہیں کہ شکریہ. اس موقع پر انہوں نے جناب سیدہ کے حوالے سے منقبتیں پڑھی ہیں، یقیناً تمام ائمہ کی خوشنودی اور رضا کو انہوں نے حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ. الہی بالکل، خدا ان بے کی شک رحمت بے کرے. شک، بالکل بالکل. الہی آمین، الہی آمین. اور میں چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں آخر میں اپنی نقوی سسٹرز کو مدعو کروں، میں چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں آخر میں، کیونکہ دل تو چاہے گفتگو کو جاری رکھیں اور اسی طرح ہم جو ہے یہ محفل کو سجائے رکھیں، لیکن وقت جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے. تو وقت ہے اور پروگرام جو ہے اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اگر یہاں آپ سم اپ کر دیں اور کوئی میسج دینا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی بچیوں سے جو ہے وہ ایک اور منقبت سنیں. بالکل. ہم یہی کہیں گے امام باقر علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے انہی کے ایک کہے ہوئے فرمان کو یہاں پر دہرائیں گے اپنے لیے اور تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل پاک ہوگا. زبان کا سچا ہونا عمل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، بنیادی دلیل. ضرورت ہے. ہاں. مولا فرماتے ہیں کہ جس کی نیت اچھی ہوگی، جو نیت صاف رکھے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کی عمر طولانی ہوگی، وہ زیادہ دیر تک جیے گا. اور مولا ہی کی دعا ہے، دعائیہ کلمات ہیں امام باقر علیہ السلام کے، جس سے مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو دنیا میں مشغول نہ رکھ، اور دنیاوی معاش یعنی یہ جو ملازمتیں اور کاروبار جو ہم کرتے ہیں، دنیاوی معاش کو آخرت کے ثواب سے منہ پھیرنے کا سبب نہ بنا. تو عزیزان گرامی، بات اتنی سی ہے کہ اگر ہم ان سے محبت و مودت کرتے ہیں، اگر ہم ان کی امامت کے واقعی قائل اور اقرار کر رہے ہیں، اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا لازم ہے. تو مولا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فقط دنیا کی خاطر نہ کماؤ، دنیا میں رہ کر آخرت کو کماؤ، جیسا کہ ہمارے مولا نے، ہمارے ائمہ نے اپنی سیرتوں سے اور اپنے کردار سے ہمیں سکھایا ہے. اور ایک بات ہم اپنی ینگ جنریشن کے لیے ضرور کہیں گے، کیونکہ شیطان ہر طریقے سے ہماری ارواح اور ہمارے اذہان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی فرامین کو سنیں اور ان پر غور و خوض کریں. مولا فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام، اور یہ تفسیر منہج الصادقین میں مولا کا یہ فرمان لکھا گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ گانا اور موسیقی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا خدا نے آتش جہنم کو قرار دیا ہے. تو اگر کوئی شخص
اگر کوئی جوان رجب کے مہینے میں استغفار بھی کرے، روزے بھی رکھے اور اعمال بھی بجا لائے، بڑے سخت و دقیق قسم کے عمل داؤد جیسے اعمال کرے، لیکن پھر موسیقی سنے، تو یقین کر لیجئے کہ نہ آئمہ اس سے خوش ہیں، نہ ام الائمہ فاطمہ یا زہرا اس سے خوش ہوں گی، اور نہ اللہ اس کو اس کے اعمال و عبادت کا ثواب دے گا، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا اجر دے گناہ گا ہے بے شک۔ جو شیطان کے بنیادی اور مرکزی ہتھیاروں میں سے ہے۔ تو آج کے دن امام باقر علیہ السلام کا یہ پیغام مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شہادت اور گواہی کے ساتھ ہم آپ سب تک پہنچاتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے الہی ائمہ آمین، کی بتائی ہوئی تبلیغات اور احکامات پر عمل کر سکیں۔ بہت الہی شکریہ۔ آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ رکھے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جی اب آپ کا بھی بہت چلتے شکریہ۔ ہیں آخر میں چلتے ہیں اپنی نقوی سسٹرز کی طرف اور ایک آخری منقبت ان سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ بیٹا۔ آوازیں بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، علی کی ٹیک جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، سنا کی نوک پا اٹھے گا قلعہ خیبر، کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر، اجل چباتی پھرے لاش مرحب و انتر، اجل چباتی پھرے لاش مرحب و انتر، جو ذوالفقار علی بے نعام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، کرے گی موج ہوا ظلم کو رسن بستہ، زمین بند کرے گی فرار کا رستہ، وہ برس آگ جو درباریوں کو ہو سکتا، وہ برس آگ جو درباریوں کو ہو سکتا، اگر زبان فدق ہم کلام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو،
حقیقی صورت اسلام بھی عیاں ہوگی، نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی ادا ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی، پائے نماز جو حاضر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ باواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی بیٹا، بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت جو تھی منقبت آپ لوگوں نے پیش کی۔ میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اپنی تمام مہمانوں کی، بالخصوص اپنی خواہر ذاکرہ اہل بیت محترمہ سحر رضوی صاحبہ کی، اور اپنی بچیوں کی ہاشمی سسٹرز اور نقوی سسٹرز کی، کہ انہوں نے ہماری اس خوبصورت محفل کو اور خوبصورت بنایا اپنے کلاموں سے، اپنی تقریروں سے۔ بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری بہن نے کی ہے، اور خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر راہ عمل کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ میرا اختیار صرف دعاؤں تک ہے، اگر زندگی رہی اور اللہ نے ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عنایت رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔